Today, one of the surahs I was reciting was Surah Noor, and उसमें उस सूरत में एक पैराबल आती है, एक मिसाल आती है, and I think that एक तो ये it's one of my favorite examples that Allah Subhanahu wa Taala gives in the Quran and uses as a parable or a metaphor. And so I want to just share with you one interpretation regarding this parable. अगर आप इस ओवरऑल सूरत को भी देखेंगे ना, तो इस सूरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत सारे अहकामात बताते हैं, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू ह्यूमन बिहेवियर, कि हमने अपने आप को सोसाइटी में कंडक्ट कैसे करना है, हमने इंटरजेंडर इंटरेक्शन कैसे करना है, हमने जो है ना गुनाहों की हद कैसे जारी करनी है. बहुत सारा इसमें मॉरल कॉन्डक्ट है, सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है. एंड राइट इन द मिडल ऑफ दिस सूरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला गिव्स दिस पैराबल, जो कि काफी मुश्किल है, काफी टेक्निकल है. अल्लाह ताला मुझे वो कुव्वत दें कि मैं आपके सामने ये सही तरह पेश कर सकूं. अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, कि अल्लाह जो है वो आसमान और जमीन का नूर है. अच्छा, आमतौर में ना अरबी जबान में जब ये तशबीह दी जाती है ना, कंपैरिजन किया जाता है, तो यूजली जो है ना वो काफ का हर्फ आता है. तो अल्लाह ताला कह सकते थे अल्लाहु कनूरिस समावाति वल अर्द, अल्लाह ताला आसमान और जमीन के नूर की तरह है. ये भी हो सकती थी, बट अल्लाह ताला ने वो काफ नहीं लाया. अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह इज द नूर ऑफ द स्काइज एंड द अर्थ. एक तो उसमें एम्फसिस है, बट इसमें जो इसके माने में एक फर्क आता है ना, वो ये है कि अगर आप यूं समझें कि अच्छा ये क्या है, आसमान और जमीन का नूर क्या है? सूरज की रोशनी. एक तरह से ना जो सूरज की रोशनी है वो जो है हमारी इस पूरी दुनिया और आसमान को रोशन करती है. अच्छा, क्या सूरज की रोशनी काफी है? अगर मैंने उस रोशनी को देखना हो तो क्या सूरज की रोशनी काफी है? क्या चीज चाहिए और रोशनी के अलावा क्या चाहिए? आंखें भी चाहिए ना, बिनाई चाहिए. एक आंखों की भी लाइट है. टू थिंग्स. ये नहीं है कि सब रोशनी हो, अगर मेरी आंखों में वो रोशनी नहीं है, वो कैपेबिलिटी नहीं है, मैं वो रोशनी नहीं देख सकता. तो अंडरस्टैंड, एंड अल्लाह ताला इज स्टार्टिंग विद समथिंग इंटरेस्टिंग. इज सेइंग जब भी कोई लाइट की कंप्लीट मैनिफेस्टेशन होती है ना, तो दो चीजें चाहिए होती है. एंड जस्ट रिमेंबर दैट एज वेल. And then if you think about it, why is Allah Ta'ala comparing himself to the light of the heavens and the earth? तो एक चीज मुफस्सिरीन ये लिखते हैं, वो कहते हैं कि इस सूरज की रोशनी के बगैर ना इस दुनिया का कोई मामला नहीं चल सकता. Even for a small plant to grow from the earth, इस रोशनी की जरूरत है. हमें देखने के लिए इस रोशनी की जरूरत है. इनफैक्ट इस रोशनी के बगैर ये दुनिया ही कायम नहीं होती, इस पे लाइफ ही एग्जिस्ट ना करती. इसीलिए हमारे पूरे सोलर सिस्टम में, जो सन का सोलर सिस्टम है, उसमें अर्थ परफेक्टली प्लेस्ड है कि ना वो इतना दूर है ना वो इतना करीब है कि वो उस लाइट से बेनिफिट करके दुनिया में जिंदगी दे सकता है. तो तशबीह ये दी जा रही है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम्हें तो वो रोशनी नजर आ रही है, बट असल में वो एक्सिस्टेंस कौन दे रहा है? वो अल्लाह ताला दे रहे हैं. इसलिए अल्लाह ताला जो है वो नूरुस समावाति वल अर्द है. एंड देन अल्लाह ताला सेज मथलु नूरिही, और ये जो नूर डिस्क्राइब किया जा रहा है, जो अल्लाह का नूर है, इसको जो डिस्क्राइब किया जा रहा है, उसकी मिसाल ऐसे है कमिश्कात, लाइक अ नीश. ये जो दीवार में इंडेंट होता है ना, तो पहले जब ये बल्ब और शैंडिलियर नहीं होते थे, तो वो दीवार के अंदर एक इंडेंट सा करते थे और उसके अंदर फिर वो कैंडल प्लेस करते थे, तो उस इंडेंट की वजह से लाइट फैलती थी. तो अल्लाह ताला कहते हैं उसका जो नूर है ना, कमिश्कात इज लाइक अ नीश फीहा मिस्बाह, और उसके अंदर फिर क्या प्लेस कर दी गई है? तो नीश तो है, उसके अंदर मिस्बाह डाल दिया गया. मिस्बाह वंस अगेन, अगर हमें समझ आ रहा है, रूट सुबह रोशनी पैदा करने का आला, तो क्या डाल दिया उसमें? एक लाइट डाल दी है. तो वो कैंडल हो सकती है, मोमबत्ती हो सकती है. अल मिस्बाहु फी ज़ुजाजा, और ये जो अब नीश है, नीश के अंदर ये लैंप है, लाइट है, और वो जो लैंप भी जो है ना, वो भी फी ज़ुजाजा में, इट्स इन अ ग्लास, वो खुद भी एक कांच के अंदर है. राइट. एंड अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकब दुर्रियुन युक़दु मिन शजरा, और ये जो ग्लास खुद है ना, इट इज कअन्नहा कौकब, इट्स लाइक अ स्टार शाइनिंग ब्राइटली. दुर्री, एक्सट्रीमली ब्रिलियंट. मतलब उसकी आप समझे कि नीश है, नीश में लाइट है, बट उसका जो कांच है ना, वो इटसेल्फ भी बहुत चमकीला है, बहुत ब्रिलियंट है. राइट. युक़दु, उसको फ्यूल क्या करता है, उसको लाइट कैसे मिलती है? ऑब्वियसली मोमबत्ती है या लाइट है, उसको कोई चीज फ्यूल कर रही होती है. इट इज फ्यूल्ड बाय अ शजरा मुबारका,
by a very blessed tree, Zaytuna, an olive tree, right? لا شرقیت ولا غربیہ. And نہ ہی وہ جو اب یہ جو درخت ہے اس کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے، یہ جو بہت مبارک درخت ہے جو کہ اولیوس کا ہے، نہ ہی وہ ایسٹ لین کرتا ہے نہ ہی وہ ویسٹ لین کرتا ہے. تو اس کو بھی مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں کہ یہ جو درخت ہے وہ اس طرح کھڑا ہوا ہے، وہ بالکل اکیلا ہے، مطلب اس کے سائڈ میں بھی کوئی ٹریز نہیں ہے، لیفٹ میں بھی کوئی ٹریز نہیں ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب سن جو ہے ایسٹ سے رائز کرتا ہے اس کو کمپلیٹ ہیٹ ملتی ہے، اور جب وہ سیٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس کو ویسے بھی کمپلیٹ ہیٹ ملتی ہے. تو اس کمپلیٹلی بیک بائی دا سن. اینڈ ان فیکٹ یہ جو زیتون کے ٹریز ہیں، جو اولیو ٹری ہوتا ہے، when we say it's مبارک، تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے، جب کہتے ہیں نا کہ مبارک کا برکہ means it's something that is beyond your expectation. تو مفسرین لکھتے ہیں کہ واقعی جو ہے جو اولیو کا جو تیل ہے، انفیکٹ عربی زبان میں تیل کو بھی زیت کہتے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں نا زیتون اولیو ہے، عرب تیل کو بھی زیت کہتے ہیں، جو کہ لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب عرب اگر کسی تیل کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہوتا ہی صرف تو زیتون کا تیل ہے، اس کے علاوہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. And they really value it. اسی لیے آپ کبھی عرب میں جائیں گے تو وہ ہر چیز میں تیل ملا دیتے ہیں، لیکن ہر کھانے میں فرینچ فرائز بھی تیل سے کھا رہے ہوتے ہیں. مطلب ان کو یہ زیتون کا تیل بہت اس سے محبت ہے. انفیکٹ یہ تو ہمیں بھی پتا ہے کہ اس تیل سے مبارکن is extremely beneficial. آپ سر پہ لگائیں، منہ پہ لگائیں، ہاتھوں پہ لگائیں، آنکھوں میں لگائیں، it's beneficial completely. Like اس کا benefit is beyond your expectation. And just remember that. لا شرقیت ولا غربیہ، کہ نہ ہی وہ ایسٹ سے کورڈ ہے نہ ہی ویسٹ سے کورڈ ہے. اینڈ پھر مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کا ایک اور مطلب بھی ہو سکتا ہے، یہ جو درخت ہے نا، کیا مطلب یہ نہ ایسٹ کا ہے نہ ویسٹ کا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ اس دنیا کا ہی نہیں ہے. اینڈ دیٹس where the parallel is interesting, right? یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه. اور اس کے اندر یہ جو تیل ہے نا، یہ جس تیل کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے وہ لائک خود لائٹ اپ ہو رہا ہے، اس کے اندر ایک ہلچل ہے. انفیکٹ وہ چاہ رہا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ وہ چیز فلیمیبل ہوتی ہے، لائک گیسولین. تو انفیکٹ اگر آپ نے گیسولین کی بھی پیورٹی چیک کرنی ہو نا، تو اگر آپ اس کو آگ کے قریب کرو نا تو دا گیسولین اسٹارٹس ٹو جمپ ٹوورڈز دا فائر، کیونکہ اس کے اندر ایک بہت زیادہ طلب ہوتی ہے کہ میں اس آگ سے جا کے مل جاؤں. تو یہ وہ تیل اس طرح ہے، it's waiting to be brightly lit up, it's waiting to burn, even though ابھی تک اس کو آگ نے نہیں چھوا ہے. So خیر، now what does this mean؟ اللہ تعالیٰ اس صورت میں کیا بتانا چاہ رہے ہیں اس سے؟ تو اس آیت کے بائدے بھی اوور 100 انٹرپریٹیشنز ہیں، کیونکہ اٹ از ون آف دا موسٹ بیوٹیفل پیراگرافز. میں آپ کے سامنے آج ایک انٹرپریٹیشن پیش کروں گا جو حضرت ابن عباس سے تعالیٰ عنہ کا ہے، جن کو مفسر قرآن بھی کہا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ so reminder, there is a niche میں there is a lamp is covered by a glass, the glass itself is extremely beautiful. اس گلاس میں جو لیمپ ہے اس کو لائٹ کرنے کے لیے ایک تیل آ رہا ہے جو بہت مبارک ہے، وہ اس درخت سے آ رہا ہے جو نہ کہ ایسٹ سے ہے نہ ویسٹ سے ہے. اینڈ وہ خود جو تیل ہے وہ بھی جلنے کے طلب میں ہے، فلیمیبل ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ اصل میں اس میں انسان کا جسم ڈسکرائب ہوا. اینڈ ہی سیز کہ جس طرح نیش ہوتی ہے نا، دس انڈینٹ دیٹس لائک یور ریب کیج، وہ بھی تھوڑا کانکیو کر کے انڈینٹڈ ہوتا ہے. اینڈ ہی سیز کہ جو یہ مصباح ہے نا، مصباح، دس لائٹ، that is the light of نور، that is the نور of ایمان that has been put into your heart. جو آپ کے سینے میں جو نور دیا گیا ہے نا اللہ تعالیٰ کی. and let's go back کہ before we came in this دنیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام روح کو سارے ارواح عالم میں جمع کیا تھا. all of us at one point in time were in the ارواح عالم. آدم علیہ السلام کے بنانے کے بعد تمام روحوں کو بنا دیا گیا تھا and we all actually were in the presence of Allah سبحانہ تعالیٰ. that is the نور coming. And then اللہ تعالیٰ چوز کہ نہیں، ہمارے اس جسم کے اندر جو کہ انسان جب جسم اس کا دنیا میں آیا، اللہ تعالیٰ took that روح and that ایمان and placed it inside of us. So every single one of us has that نور inside. That's the مصباح. تو پھر یہ زجاجہ کیا ہے، گلاس کیا ہے؟ تو they say that is your heart. And کیا پیاری تشبیہ ہے کہ جس طرح کانچ جو ہے نا وہ صاف بھی ہوتا ہے، گندا بھی ہوتا ہے، بہت ہی نازک ہوتا ہے، اس طرح انسان کا دل بھی ہے. کہ انسان کا دل جو ہے وہ صاف بھی ہو سکتا ہے، کالا بھی ہو سکتا ہے، اس پہ گند بھی چڑھ سکتی ہے، رائٹ، اس میں میل بھی آ سکتی ہے. انفیکٹ مفسرین کہتے ہیں کہ جو کانچ ہے نا، آپ اس کو بالکل ہی صاف جگہ پہ رکھ دیں اور کوئی گند اس کی طرف نہ بھی لے جائے تو خود بھی گندا ہوتا رہتا ہے. It needs constant cleaning, you know, and that's اللہ تعالیٰ's description of the heart. تو پھر تیل کیا ہے؟ کس مبارک شجر سے ہے یہ تیل؟ کیا ہے؟ تو مفسرین لکھتے ہیں، ابن عباس فرماتے ہیں اس تیل سے مراد ایکچولی قرآن مجید ہے، جو کہ آپ کے اس نور کو فیول کرتا ہے. And so, you know, understand this and let's try and break this entire parable, you know, let's try and bring it together. میں اور آپ ہر کوئی جو ہے اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا موقع آیا ہے جہاں ہم کچھ بھٹکے ہوئے تھے، کچھ گناہوں میں تھے،
اللہ تعالیٰ سے دور تھے, سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے یار دین کی طرف آئیں, نمازیں نہیں پڑھی جا رہی, قرآن کی سمجھ نہیں آ رہی, اور بہت ہیبٹس میں پھنسے ہوئے. ہر کوئی نا اس فیز سے گزرتا ہے, اس ایمان کے اپ اینڈ ڈاؤن سے, اینڈ اس فیز میں جو ہے نا بندے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. بٹ دین فار سم ریزن بیکاز دیٹ لائٹ ہیز بین پلیسڈ ان سائڈ, وہ ہمارے اندر آلریڈی ایک نور پریزنٹ ہے. ہوتا کیا ہے کہ کوئی ایک رمضان آتی ہے, کوئی ایک ایسا اعتکاف آتا ہے, کوئی ایسا موقع آتا ہے, کوئی ایسی مشکل آتی ہے, آئی ڈونٹ نو, ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کے اندر نا طلب پہنا شروع ہو جاتی ہے. سڈنلی آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دل ہی نہیں کر رہا تھا, سڈنلی آپ کہتے ہیں نہیں یار میرا دل کر رہا ہے میں اعتکاف بیٹھوں, سڈنلی دل کہتا ہے کہ نہیں یار میں نمازیں پڑھنا شروع کر دوں, سڈنلی دل کہتا ہے کہ یار میں تھوڑا گناہوں سے دور ہو جاؤں. سم تھنگ ان سائڈ آف یو اسٹارٹ اسکریمنگ کہ یار مجھے کچھ چاہیے, اینڈ سم تھنگ اسٹارٹس ببلنگ ان سائڈ آف یو. اینڈ ہوتا کیا ہے ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم اللہ کیا کرتے ہیں, اگر آپ کا دل صاف ہو, بیکاز اگر وہ کانچ صاف نہیں ہے نا تو لائٹ نہ باہر جائے گی نہ اندر آئے گی. دو مطلب ہے نا اس کے, کہ اندر سے بھی میں کچھ ایکسٹرنلی بھی فائدہ نہیں لے سکتا اور میرے سے بھی کوئی بینیفٹ نہیں لے سکتا. مگر ہوتا کیا ہے کہ اس طلب کے اندر کچھ نہ کچھ اس کانچ کے اندر صفائی ہوتی ہے, اینڈ سڈنلی the light of the Quran enters the heart, and it leads the light that was already placed inside by Allah subhanahu wa ta'ala, and that is Nurun ala Nur. And these two lights connect. اور جب یہ دو لائٹیں کنیکٹ ہوتی ہیں نا, انسان کی پوری زندگی بدل جاتی ہے, پھر انسان تبدیل ہو جاتا ہے. پھر ابو بکر تعالیٰ عنہ پروڈیوس ہوتے ہیں, پھر حضرت عمر تعالیٰ عنہ جو کہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں تلوار لے کے کہ میں جا کے معاذ اللہ محمد کو قتل کر دوں گا. آپ سوچ نہیں سکتے ان کی دل کی سختی اس وقت کیسی ہوگی کہ وہ کہہ رہے ہیں I will kill Muhammad. And when he hears this noor, when this noor enters his heart, he becomes Umar bin Khattab, he becomes Umar Farooq رضی اللہ عنہ. That is what this means. اس ان آیتوں سے یہ مراد ہے, اس نور سے یہ مراد ہے. And واللہ یہ اس سے بہتر مہینہ نہیں ہے رمضان کا کہ ہم واقعی اس نور کو ایکسپیرینس کریں. پر شرط میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ اس میں دل کی صفائی ضروری ہے, اس میں اس لائٹ انٹر ہونا ضروری ہے, رائٹ. اینڈ حدیث شریف میں آتا ہے, میں آپ کے سامنے چند حدیثیں رکھوں گا, کہ نبی پاک سے پوچھا گیا کہ میں اپنے دل کو, میں دل کی امپیورٹیز کو کس طرح دور کروں. تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ shall I not tell you ألا أخبركم بما يذهب وحر صدري صوم 3 أيام من كل شهر, کہ shall I tell you کہ کیا چیز جو ہے آپ کے اس دل کی امپیورٹی کو دور کرتی ہے کہ مہینے میں جو ہے وہ 3 دن روزہ رکھا کرو. So this hadith teaches you the reason میں اور آپ تھوڑا سا نیک فیل کر رہے ہیں نا اس مہینے میں, کہ کچھ نہ کچھ وہ لائٹ انٹر کیے جا رہی ہے, اس بیکاز ہم روز روزے رکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ہر مہینے جو ہے روزے رکھا کرو. ایک اور طرف جو ہے نبی وسلم فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے پالش ہوتی ہے, اور اس دل کے پالش کے لیے اللہ کا ذکر ہے, اللہ کی یاد ہے. So if I want to remove, in fact another hadith where the Prophet says کہ انسان کا جو دل ہے نا, جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس پہ کالا سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے, پھر وہ گناہ کرتا رہتا ہے تو نقطے بڑھتے رہتے ہیں. مگر اگر وہ استغفار کرتا ہے نا تو وہ کالت جو ہے نا وہ ہٹتی جاتی ہے, وہ زنگ اترتا جاتا ہے, یہاں کہ اس کا دل کمپلیٹلی پاک ہو جاتا ہے. سو 3 چیزیں ہیں, اللہ کا ذکر, چاہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہو, قرآن سننا ہو, قرآن سیکھنا ہو, قرآن کی تفسیر پڑھنی ہو, استغفار ہو, درود شریف ہو, اور بھی کوئی ذکر ہو. جب میں اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مصروف کرتا ہوں, انفیکٹ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے, میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, کہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا, وہ کہتے ہیں کہ جو کثرت کلام ہے نا, کثرت کلام جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو, تو کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ, وہ انسان کے دل کو جو ہے نا کالا کر دیتا ہے, اور وہ یہاں تک کر دیتا ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جانا شروع ہو جاتا ہے. So you have to understand that if I want to embrace the noor of this Quran and Wahi, if I want to embrace the noor of Allah Ta'ala, اندر already ہے, اندر system already in place ہے, I have to make effort to purify my heart. And اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں, نورن علی نور کے بعد, یہد اللہ لنورہ من یشاء. جو ہے نا اللہ تعالیٰ جس کو اللہ تعالیٰ چاہیں جو ہے وہ اپنی اس ہدایت کے نور سے نواز سکتے ہیں. He can grant this to anyone he pleases. حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کی ہر رات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہزاروں لوگوں کو جو ہے نا جہنم سے نکال کے جنت کی طرف مائل کر رہے ہیں. This is the month where اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ میں اور آپ کی زندگی تبدیل کر کے کسی نہ کسی طرح جنت کے راستے پہ چل رہے ہیں. How is it possible کہ اس مہینے میں ہم we fail to ask اللہ سبحانہ تعالیٰ. ہمارے استاد فرماتے تھے کہ یہ جو مہینہ ہے نا, اس میں آپ کو 60 بلینک چیک دیے جاتے ہیں. اب کچھ 22-23 تو نکل گئے, وہ 60 بلینک چیک کیے ہیں. افطار اور سحری کے پہلے حدیث شریف میں آ رہے ہیں 2 الگ حدیثیں, ہر دعا قبول ہوتی ہے, ہر دعا قبول ہوتی ہے. اب کتنی سحری اور ہماری افطاریاں نکل گئی ہیں, ایون اگر آپ کو 2 منٹ ملے, 1 منٹ ملے,
میک دعا ٹو اللہ سبحانہ ڈونٹ مس دس چانس. یہ وہ مہینہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو منانا ہے کہ ہم آپ کی ہدایت کے لیے جو ہے نا وی آر ڈیزرونگ آف دیٹ ہدایت. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ. اور اللہ تعالیٰ اسی طرح جو ہے اپنے انسانوں کے لیے نا مثالیں بیان کرتے ہیں. کتنا وہ رحیم رب ہے, کتنا وہ شفیق رب ہے کہ he is giving us examples that make sense to us, that we can understand, and not just understand, we can enjoy it. And you know, and appreciate the beauty of these misals. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. تو وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو ہے ہم کتنی محنت کر رہے ہیں, وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے اندر طلب کتنی ہے, اس آگ میں جو ہے وہ کتنی حرارت ہے. اینڈ میں اللہ تعالیٰ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ اس مہینے میں واقعی جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کو منانے کی توفیق عطا فرمائے. واقعی جو ہے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے نور کو اور اپنے اس نور کو اپنے دلوں میں بسانے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا فرما لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ذو الجلال والاکرام یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یا رحمان یا رحیم یا کریم یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دیجئے. ربنا ظلمنا انفسنا, ربنا ظلمنا انفسنا. یا اللہ تعالیٰ ہم نے اپنے ساتھ ظلم کیا ہے, اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے, اپنی حالات پہ ظلم کیا ہے. یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں, ہم بہت بھٹکتے ہیں, بھٹکتے بھٹکتے یا اللہ ہم پھر ایک رمضان تک پہنچ گئے ہیں. آپ نے ہی اس رمضان تک پہنچایا ہے, یہ راتیں عطا فرمائی کی ہیں, یہ روزے عطا کیے ہیں. یا اللہ ان سے ہماری مغفرت عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہر طرح کے گناہ جو پیچھے کیے آگے کے گناہوں سے بچا لیجئے. یا اللہ جو اعلانیہ ہوئے وہ معاف فرما دیجئے, جو چھپ کے کیے وہ معاف فرما دیجئے, جو غلطی سے کیے وہ معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دیجئے. یا اللہ ہم آپ کے اس قرآن کے نور کو لینا چاہتے ہیں, اس ہدایت اور وحی کے نور کو لینا چاہتے ہیں, اپنے دلوں میں بسانا چاہتے ہیں, اس سے اپنی زندگی تبدیل کرنا چاہتے ہیں. یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دیجئے, یا اللہ کو صاف کر دیجئے. یا اللہ ہمارے اندر جو آپ نے ایمان کا نور ڈالا ہے یا اللہ سو کبھی نہ بجھنے دینا, یا اللہ سو کبھی نہ ختم ہونے دینا. یا اللہ ہمیں موت پہ اللہ تعالیٰ ایمان والی موت عطا فرمانا. یا اللہ موت پہ یا اللہ ایمان عطا فرمانا, ہمیں اس ایمان کے بغیر اس دنیا سے جانے نہ دینا. یا اللہ یا اللہ ہمیں جو ہے واقعی جو ہے ایک زبردست اچھی موت عطا فرمانا, ایک ایسی موت جس سے آپ راضی ہو جائیں. یا اللہ کہ ہم جو ہے اس دنیا میں بھی آپ کو راضی رکھیں, آخرت میں بھی آپ کو راضی کر سکیں, آپ سے جو ہے ایک رضاعت مند کی حالت میں مل سکیں. یا اللہ ہم سے راضی ہو جا, یا اللہ ہم سے راضی ہو جا. ہم بہت کوشش کر رہے ہیں, ٹوٹی پھوٹی کوشش کر رہے ہیں, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے. یا اللہ ہر کوئی آپ کو بنانا چاہتا ہے, ہر کوئی آپ کے ساتھ آپ کا ہونا چاہتا ہے. یا اللہ اپنا بنا لیجئے, یا اللہ اپنا بنا لیجئے. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة, ربي إني بما أنزلت إلي من خير فقير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.